बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इस्हाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। हम तो अल्लाह करे ठीक रहें, क्योंकि बारिश हो रही है मुल्क के तोलो अर्ज में, तो जाहिर है कि उसके असरात अपनी जगह होते हैं। लेकिन भारत में इस वक्त सफ़े मातम होगी। पहले मैं जरा उसका तस्करा करना चाहूंगा, और उसकी रीजन ये है कि अमरीका में जो फील्ड मार्शल साहब का दौरा रहा, और उसके बाद हमने ये देखा कि वाशिंगटन पोस्ट ने अपनी रिपोर्ट में भी कह दिया है कि अमरीका और पाकिस्तान के ताल्लुकात एक नई जहत में दाखिल हो गए हैं, और इसका क्रेडिट पाकिस्तान की कामयाब सिफारतकारी को जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये सामने चीज आई है, और फिर ये है कि अब इससे जाहिर है कि बड़ा खुशाइन चीज होगी, और उसका जो इम्पैक्ट होगा फिर पाकिस्तान के लिए बेहतर ही होगा। और जाहिर है कि भारत तो ये नहीं चाहता कि ऐसा कुछ हो, क्योंकि वो बड़ी बातें किया करते थे, लेकिन अब उनकी कहीं पर सुनी नहीं जा रही, बल्कि उनके लिए एम्बेरसमेंट अपनी जगह है। अच्छा, दूसरी एक चीज, DGISPR साहब ने गुफ्तगू की सहाफियों से, और फिर उसके अंदर सोहेल वड़ाइच साहब जो कि बड़े सीनियर सहाफी हैं, उनकी जानिब से एक आर्टिकल लिखा गया था। हमने तो अपने प्रोग्राम में इसको डिस्कस नहीं किया, लेकिन यह है कि उस पर उन्होंने ये बात की है कि जाहिर है कि फील्ड मार्शल साहब से मुतालिक, वो उनसे होने वाली मुलाकात से मुतालिक वो आर्टिकल था, और उस पर DGISPR ने कहा कि वो ब्रसल्स का इवेंट था और वहां सैकड़ों लोगों ने तस्वीर बनवाई थी, और आर्मी चीफ की जानिब से कोई इंटरव्यू नहीं दिया गया, यानी कि कैटेगोरिकली उन्होंने मना कर दिया। PTI का कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही मुआफी का तस्करा हुआ। और फिर उन्होंने मजीद कहा कि जाती मफाद और तशहीर के लिए ये एक सहाफी की अपनी कोशिश है, और 9 मई के जिम्मेदारान और सहूलतकारों को कानून के मुताबिक कटहरे में आना होगा। साथ ही इस अफसोस का इजहार भी उन्होंने किया कि सीनियर सहाफी होकर भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया गया, कि ये तो अभी तक ही खैर इसमें अपडेट है जो सामने आई है, जो उनकी जानिब से बात की गई। एक और आज के दिन की बड़ी अहम अपडेट ये रही कि सुप्रीम कोर्ट से बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानतें मंजूर हो गई, और फिर ये 3 रुकनी बेंच था चीफ जस्टिस साहब की सरबराही में जिसने फैसला दिया। अब इसके ऊपर जाहिर है कि PTI बड़ी खुश दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके ऊपर हुकूमत की जानिब से कहा गया कि भाई इसका मतलब ये नहीं है कि बानी PTI बरी हो गए हैं और वो सजा याफ्ता मुजरिम है। ये बैरिस्टर अकील मलिक ने भी यही कहा, और इससे मिलता जुलता बयान दिया गया उनकी जानिब से, अता तारर साहब की जानिब से। ये तो यहां तक की सिचुएशन हो गई। अब हम गुज़िश्ता 2-3 दिन से सैलाब से मुतालिक बात कर रहे हैं, और जाहिर है कि उसकी वजह से हम देख रहे हैं, इम्पैक्ट देख रहे हैं गिलगित बल्तिस्तान से कराची तक जो फैला है। और कराची के हवाले से कल भी हमने बात की थी, मैं यही अर्ज कर रहा था कि जहां पर भी जो भी सिचुएशन हो, जाहिर है अफसोसनाक है, क्लाउड बर्स्ट कहीं पर भी हो, और जिस तरह से नुकसानात हों वो कहीं पर भी हों, वो अफसोसनाक होते हैं। लेकिन कराची जो है न जाने क्यों एक मौशी हब होने के बावजूद, सब चीजें होने के बावजूद एक तरह का शो स्टॉपर बनता है कि वहां पर नुकसानात कहीं ज्यादा होते हैं। अभी बारिश शुरू हुई तो मुर्तजा वहाब साहब ने एक ट्वीट भी किया, वो भी आप अपनी स्क्रीन पर भी हम आपको दिखाएंगे कि इट हैज स्टार्टेड टू रेन अगेन प्रोफ्यूजली। आई वुड अर्ज सिटीजन्स टू नॉट टू पैनिक एंड अवॉइड अननेसेसरी मूवमेंट, यानी कि वो कहते हैं कि घर तक महदूद रहें, ज्यादा बाहर ना निकलें, क्योंकि ट्रैफिक को भी वो इसका दोष देते हैं। अब फिर उसके साथ साथ शर्जील इनाम मेमन साहब ने, सीनियर वजीर है, उनकी जानिब से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, और फारूक सत्तार साहब ने जो होनहार प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसका हवाला देते हुए उन्होंने कुछ उन पे तनकीद की। जरा आपको पहले दिखाते हैं, फिर प्रोग्राम का आगाज करते हैं बाकायदा। साहब उन्होंने बयानबाजी की, उन्होंने इस चीज को पॉलिटिसाइज करने की कोशिश की, जो कि उनका पुराना वतीरा रहा है। फारूक सत्तार साहब इतना ही अगर कराची का वो दर्द रखते थे तो बल्दियाती इंतखाबात में फारूक सत्तार साहब को और उनकी जमात को इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना चाहिए था। MQM से हमें कोई सच कोई इशू नहीं है। MQM में चंद लोग ऐसे हैं जो कि इस तरह की बातें करके जो है अपनी सियासत चमकाने की कोशिश करते हैं, अपनी प्रेजेंस को शो करने की कोशिश करते हैं, और समझते हैं कि प्रेजेंस सिर्फ इसी चीज से शो होगी कि हम जो है अगले को बुरा भला बोलें, किसी पे इल्जाम तराशियां करें, किसी पॉजिटिव चीज से जो है प्रेजेंस को अपनी शो नहीं करना चाहते। चलें जी, तो मेहमान जो है उनको तारुफ करवा देते हैं। राना एहसान अफजल साहब स्टूडियोज में हमारे साथ विराजमान हैं, वजीर आजम पाकिस्तान के कोऑर्डिनेटर हैं। बहुत शुक्रिया जी आपके वक्त का। इसके साथ साथ शहला रजा साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा। शहला, आपका भी बहुत शुक्रिया। और अली खुर्शीदी साहब हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है सिंध असेंबली में, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। राना साहब, कराची मुआशी हब है, मिनी पाकिस्तान भी उसको कहते हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जो इम्पैक्ट, क्लाउड बर्स्ट नहीं हुआ, लेकिन रेन्स हैं, और ऐसी बारिश नहीं है कि जो पहली दफा हुई 2020 में भी इससे ज्यादा, यानी कि 300 mm से ज्यादा बारिश हुई थी। लेकिन अगर कोई चीज रिपीटेडली हो तो उसको क्या हम ये कहेंगे कि वो कुदरती तौर पर ये हुआ सारा मामला, ये नेचर को जिम्मेदार ठहराएंगे, या गवर्नेंस के इश्यूज भी आ जाते हैं उसमें? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, यहां तक तो बात समझ में आती है कि जब आप कहें कि जो कैपेसिटी है ड्रेनेज की वो 40 मिलीमीटर तक, जी जी, और अगर बारिश 200 मिलीमीटर हो गई है तो वो एक चैलेंज बन जाता है। लेकिन अगर बतदरीज बहुत अरसे तक वो पानी क्लियर ना हो, 2-2, 3-3 दिन खड़े हो जाएं, तो फिर ये इसका मतलब है कि फिर गवर्नेंस का भी इशू है।
کیونکہ پھر آپ کی جو اربن پلاننگ ہے اس کا بھی ایشو ہے. پھر آپ کی اس کا مطلب ہے کہ کچھ کنسٹرکشن جو ہے یا کچھ ایریاز جو ہیں وہ لو رہیں, وہ جو ہے لیول ان کا لو ہے, تو وہاں پھر ٹوپوگرافی لو ہے, تو وہاں آپ کو اضافی پھر آپ کو بندوبست کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ کہنا کہ یہ گورننس ایشو نہیں ہے, یہ ٹھیک نہیں ہوگا. میرے خیال سے گورننس ایشو ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ بارش بھی بہت زیادہ ہوئی ہے اور کیپیسٹی ڈرینیج کی اتنی نہیں ہوتی. لیکن اگر یہ نالے کلین ہو, اگر یہ پراپر پلاننگ ہو, انکروچمنٹس نہ ہو, ایسی آبادیاں جو لو بیڈ کے اوپر ہیں ان کے لیے اضافی بندوبست کیے جائیں, تو یہ تو ایک طریقے سے اسٹینڈ سٹل ہو گیا نا. اگر دگنی چگنی کیپیسٹی سے 4 گنا زیادہ بارش ہوگی تو وہ 4 گھنٹے میں کلیئر ہو جانی چاہیے. کیا 4 گھنٹے میں کلیئر ہوئی؟ کیا 5 گھنٹے میں کلیئر ہوئی؟ کیا 2 دن میں کلیئر ہوئی؟ اگر نہیں ہوئی تو اس کا مطلب ہے پھر انفراسٹرکچر کے اندر پرابلم ہے, پھر گورننس کے اندر پرابلم ہے, جس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. اور یہ دیکھیں بحث جو ہے اس کا یہ مقصد نہیں ہونا چاہیے کہ ہم پوائنٹ سکور کریں. اس بحث کا مطلب یہ ہونا چاہیے کہ آپ کریکشن کریں, پہلے تو فالٹ آئیڈینٹیفائی کریں. اور یہ بھی بڑا پن ہوتا ہے کہ اگر آپ ریئلائز کریں کہ بھائی ہمارا انفراسٹرکچر ویک ہے, ہمیں یہاں زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے, تو اس اپروچ سے اس کو دیکھا جائے. بالکل ضرورت ہے کام کرنے کی. کراچی میں جہاں کام کیا ہوگا انہوں نے, یہ کلیم کریں گے کہ کیا ہوا ہے, وہاں بہت زیادہ اور کام کرنے کی ضرورت ہے, جس کے بغیر یہ چیزیں ریپیٹ ہوں گی, لوگوں کا نقصان ہوگا, معاشی نقصان ہوگا. لوگوں کی دیکھیں نا آپ, جن کی گاڑیاں خراب ہو گئی ہیں, جن کے گھر خراب ہو گئے ہیں, جن کو جو ہے وہ اموات بھی ہوئی ہیں, یہ ایسا کام ہے کہ آپ کا سٹینڈ سٹل تو نہیں ہو سکتی. 10 گھنٹے لوگ پھنسے رہے ہیں. بالکل بڑا پرابلم رہا ہے. شہلا رضا صاحبہ, تنقید ہو رہی ہے ظاہر ہے خاصی, اور پیپلز پارٹی پہ, حکومت پہ ظاہر ہے کافی تنقیدیں ہو رہی ہیں, لیکن ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر ہم وہ آئیڈینٹیفائی کر پائیں کہ پرابلم کیا ہے, اور کیا اختیار کا ایشو ہے, یا کیا پھر مسئلہ دراصل کہاں ہے کہ جس کی وجہ سے یہ ایشوز کراچی میں کچھ زیادہ نظر آتے ہیں. 17 سال کی حکومت. اچھا, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میئرشپ تو ہمارے پاس ابھی آئی ہے, لوگوں کے پاس تو 30 سال رہی. بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ جو 7 بجے بارش ہوئی وہ 1 بجے تک اس کا پانی اتر گیا تھا. میں بھی کراچی میں ہی رہتی ہوں نا, اور اس کے بعد جو ہے جو 3 بجے بارش ہوئی ہے, میں نہیں سمجھتی کہ میں نے ایسی بارش پہلے دیکھی ہے. آج سے 3-4 سال پہلے جو بارش ہوئی تھی, ہاں دیکھیے وقفہ ہوتا ہے کچھ. پہلے تو یہ ہوا تھا کہ 45 منٹس میں 100 ملی میٹر بارش ہو گئی تھی, جب بہت 3 سال پہلے کی بات ہے. لیکن اس دفعہ جو بارش تھی, اور یہ بارش کسی طرح کم نہیں ہو رہی تھی, ڈارک ہو رہا تھا اور بارش ہو رہی تھی مسلسل. تو ایک میسیجز چلوائے گئے گورنمنٹ کی طرف سے کہ لوگ اپنی طرف رہیں, کیونکہ جب ہمارے پورے پاکستان کیا پوری دنیا میں اس پہ ریسرچ ہو رہی ہے کہ بجلی کب گرتی ہے نہیں پتا, گر سکتی ہے نہیں پتا, کلاؤڈ برسٹ ہو سکتا ہے نہیں پتا, کس وقت ہوگا پتا نہیں. اور اسی طرح آج ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ مسلسل ٹی وی پہ چل رہا ہے کہ پہلے تو کراچی میں 23 اور 25 کو بارش کا امکان نہیں تھا, لیکن ہوگا. آج محکمہ موسمیات نے یہ بھی کہا کہ جب بارش شروع ہوگی تو ہم بتا سکتے ہیں کہ کس حد تک تیز ہوگی. تو یہ ایک ریکویسٹ کی گئی تھی کہ 1 دن پہلے بارش ہو گئی تھی کہ آفیسز میں رہیں, سڑک پہ نہ آئیں. میں رہ رہی ہوں مین آغا خان کے سامنے. اچھا, اس کے دونوں روڈ پہ جو ہے وہ حسن اسکوائر کی طرف لوگوں نے جانا شروع کر دیا, اور دونوں روڈ پہ تھوڑی دیر بعد ادھر سے جو ٹریفک آ رہی تھی وہ بھی, نہ ایمبولینس کو جگہ تھی نہ کسی کو, سب ایک دوسرے کے سامنے بمپر لیے بمپر ٹو بمپر آ گئے. تو یہ تھوڑے سا ایک بڑے میٹر ہر جگہ پہ ہوئے. پھر ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ اگر جہاز نہیں اترا, 1 گھنٹے اور 1.5 گھنٹے فضا میں رہا, یا دوسرے ایئرپورٹ پہ اتارنا پڑا, تو وہی پانی نیچے بھی گرا ہے اور وہ بہت زیادہ ہے. اچھا, لیکن شہلا میں اس میں تھوڑا سا عرض کرنا چاہوں گا شہلا رضا صاحبہ کہ 34% جو ہے وہ مرتضی وہاب کے پاس ہے کراچی کی ایڈمنسٹریشن. باقی جسے آپ دریائے فیصل کہہ رہے ہیں وہ کینٹونمنٹ ایریا ہے, اور بہت سارا, یہ میں بھی کینٹونمنٹ ایریا میں رہ رہی ہوں. ڈسٹرکٹ سینٹرل سب سے پہلے بہت مصیبت زدہ ہوا کرتا تھا, اگر نالے صاف نہ ہوتے تو 5 گھنٹے میں پانی کیسے اترا. دیکھیے آپ یہ کہہ رہی ہیں
کہ یہ جو ایشو جو ہے وہ اس چیز کا بھی ہے کہ پورا کراچی کا کنٹرول نہیں ہے, یعنی کہ کوئی یونیفائڈ کنٹرول ہونا چاہیے اگر وہ مرتضی وہاب کے پاس ہو. لیکن وزیر بلدیات 34% مرتضی وہاب کے پاس ہے. میں اپنی بات پوری کر لوں. 34% مرتضی وہاب کے پاس ہے. پھر ٹاؤن جو ہیں وہ دوسروں کے پاس ہیں. کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جماعت کا کوئی ناظم یا کسی کا کہ گورنمنٹ نے پیسہ نہیں دیا. اچھا میں سوال میں رکھنے دیں پھر. ہاں, آپ نے گھڑے کھودے تھے, وہ ان کو جولائی میں پورا ہونا چاہیے تھا, وہ کھودے ہوئے تھے. ڈسٹرکٹ سینٹرل سے 5 گھنٹے میں پانی کا نکل جانا بڑی بات ہوتی ہے کیونکہ سب سے زیادہ پہاڑ سے بھی پانی آتا ہے. پھر وہ رکتا ہے جا کے ساؤتھ میں. ساؤتھ جو ہے میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آج سے 5 سال پہلے شیلا رضا صاحبہ 5 سال پہلے 300 ملی میٹر سے زیادہ بارش ہوئی تھی. گورننس یہ جو کہتے ہیں نا کہ قدرتی آفت اور ایک چیز, لیکن جب ہم گزشتہ 10 سالوں سے بات کر رہے ہیں کہ یہ کلاؤڈ برسٹ ہو سکتے ہیں, پانی زیادہ ہو سکتا ہے, رینز جو ہے وہ انٹینسیفائی ہو سکتی ہیں, لیکن اگر 5-10 سال پہلے سے ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ ہو سکتا ہے تو ظاہر ہے کہ کوئی پلاننگ کرنا اس حساب سے, یا نالوں کو گنجائش کو وسیع کرنا, کوئی پلان بنانا, یہ تو کرنے کی یہ تو آپ کی ذمہ داری تھی. نہیں ہوا, ایسا نہیں ہے کہ نہیں ہوا. پہلے طارق روڈ میں اور بہت ساری بہت ساری جگہ طارق روڈ وغیرہ میں اور بہت ساری جگہ دکانوں میں پہلے پانی گیا تھا. ہم نے ان کا اسٹرکچر صحیح کیا, اس میں بہتری آئی ہے. جیسے میں کہہ رہی ہوں کہ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں پانی نہیں نکلتا تھا, نالے صاف ہوئے, بہتری آئی ہے. میری جو گھر کے سامنے کی روڈ ہے اس پہ چلا نہیں جا سکتا تھا, لیکن یہ کھلی ہوئی تھی, سارا کراچی کا ٹریفک ادھر پہ تھا. تو ایسا نہیں ہے, بہت ساری جگہ اسٹرکچر میں چینجز بھی آئیں گے, لیکن ہم اتنا ہی کام کریں گے نا جتنا ہمیں پیسہ ملے گا. اگر یونیورسٹی روڈ ہے تو وہ وفاق بنا رہا ہے, اسے کب بنائے گا؟ اگر شارع فیصل اونچی نیچی ہے تو وہ کینٹونمنٹ کے کام ہے, وہ کب کریں گے؟ ٹھیک ہے. علی خورشیدی صاحب, ہمیں گورنر صاحب نے کہا کہ 2 دفعہ ہونا چاہیے. یہ گورنر صاحب نے کہا کہ 2 دفعہ ہونا چاہیے. یہ جو ہے اکنامک ہب ہے, آپ وفاق کے نمائندے ہیں, آپ دے دیں. چلیں, مجھے علی خورشیدی صاحب سے اس کا جواب لینا ہے. آپ کے پاس تو 30 سال رہی ہے گورنمنٹ, 30 سال لوکل گورنمنٹ ایم کیو ایم کے پاس رہی ہے. جی ذرا بات کرنے تھے مجھے علی خورشیدی صاحب سے. علی خورشیدی صاحب, آپ کس طرح سم اپ کریں گے؟ یہ واقعتاً ایسا ہے کہ اختیار بھی نہیں ہے, کنٹرول بھی 34% صرف علاقے کا ہے, تو پھر وزیر بلدیات بھی ان کے اور وزیر اعلیٰ صاحب بھی ان کے, پھر کیا کس کو ذمہ دار ٹھہرائیں پھر؟ سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ. یہ 2-3 جو ہے نا بڑی بریکنگ نیوز دی ہیں ابھی شیلا رضا صاحبہ نے, وہ میرے لیے بڑی انوکھی ہیں. اچھا, ایک تو سب سے پہلی بریکنگ نیوز یہ دی انہوں نے کہ یونیورسٹی روڈ جو ہے وہ وفاق بنا رہا ہے. یہ پورے کراچی کے لیے ایک بریکنگ نیوز ہے. اچھا, دوسرا انہوں نے ایک ایشو یہ بتایا کہ جی ملٹیپل سیوک ایجنسیز اس شہر میں آپریٹ کرتی ہیں, آئی ڈو ایگری وتھ ہر. مگر میں پھر 2022 کا جس ایکٹ پہ انتخابات ہوئے اس کو دیکھتا ہوں تو اس میں خود ملٹی لیئرڈ جو سیوک ایجنسیز ہیں وہ خود سندھ گورنمنٹ نے رکھی ہیں. یعنی کہ کے ایم سی کے پاس کچھ کراچی کے حصے موجود ہیں اور خود ٹی ایم سیز جو مختلف ٹاؤنز ہیں جس کا تذکرہ خود ابھی شیلا رضا نے کیا. تو بھائی میں نے تھوڑی بنائی ہیں, وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے بنائی ہیں. اگر اچھا اس کے علاوہ کی اگر بات کریے تو اس پہ میں ایگری کروں گا. آپ کی اگر انٹینشن یہ ہوتی کہ یہ آل انڈر ون امبریلا والا کانسیپٹ ہوتا تو آپ کے ایم سی کو امپاور کرتے, اس کی جو ریونیو جوڈیزیکشن ہے اس کو جو ہے بڑھاتے. آپ نے خود ایسا کام نہیں کیا, تو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کا یہ کہنا کہ جی ملٹیپل سیوک ایجنسیز آپریٹ کرتی ہیں, ہاں شاید ہم یہ بات بولیں تو بہتر لگے, تو آپ نہ بولیں تو یہ زیادہ بہتر ہے. بالکل ٹھیک بات ہے کہ ملٹیپل سیوک ایجنسیز آپریٹ کریں گی تو یہ پرابلم ہوگا. شارع فیصل پہ کھڑا ہوا پانی وہ خود پوچھ رہا ہوتا ہے کہ مجھے کون سی سیوک ایجنسی اٹھائے گی. پہلی بات, ان سب کا جو بنیادی مسئلہ ہے, میں وداؤٹ گوئنگ انٹو دا بلیم گیم میں بنیادی بات کرنے لگا ہوں اور پچھلے 2 دن سے یہی بات ریپیٹ کر رہا ہوں کہ دیکھیں جب تک آپ کے پاس ایک فائنینشلی امپاورڈ لوکل گورنمنٹ سسٹم نہیں ہوگا یہ پرابلم ہر سال آئے گا, ہر دفعہ آئے گا. صرف کراچی میں نہیں آئے گا, کراچی سے لے کے کشمور تک آئے گا. ابھی لائم لائٹ پہ نہیں آتے ہیں کراچی کے علاوہ سندھ کے باقی شہر. میں حیدرآباد کا تذکرہ کروں, جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں تو بہت تیز بارش ہو رہی ہے حیدرآباد میں, اور حیدرآباد کا حال نہیں, لیکن ہاؤ ڈو یو ڈسکرائب اے فائنینشلی امپاورڈ جو لوکل گورنمنٹ سسٹم, یعنی کہ وہ کس طریقے سے ہو کہ اگر میئر بھی آپ کا ہو اور اگر آپ کا وزیر اعلیٰ بھی آپ کو, یعنی کہ ایک ہی جماعت کا ہو, یہ میرا مقصد ہے, اور پھر نیچے بھی اگر اسی طرح سے ہوں تو فنڈز کی فراہمی تو ہو جانی چاہیے آسانی سے.
ایسا نہیں ہوتا؟ ابھی تو ایکسیپشنل کیس ہے نا, ابھی تو کوئی ایکسکیوز ہی نہیں ہے پاکستان پیپلز پارٹی کے پاس. میں تو ایک جنرل بات کر رہا ہوں, جنرلائز وے میں بات کر رہا ہوں کہ اصل مسئلہ کیا ہے. ابھی تو کوئی ایکسکیوز نہیں ہے. دیکھیں میں اس بلیم گیم والے اس پہ نہیں جا رہا ہوں. میں ابھی آپ سے یہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ کا جو اس شہر کا میئر ہے, اور کراچی سے لے کے میں تو لڑکانہ کے بھی میئر کی بات کر رہا ہوں, وہ فائنینشلی امپاور نہیں ہے. اس کی یہاں پہ جو سیوک ایجنسیز اور جو ادارے کام کر رہے ہیں وہ آنسریبل ہی نہیں ہے. اگر میئر کراچی جو ہے جس 33 اور 35% والی بات کر رہی ہیں شیلا رضا صاحبہ, اس میں جو مختلف یہ جو 26-29 ٹی ایم سیز بنی ہیں وہ آنسریبل ہی نہیں ہے میئر کو. تو یہ نظام آپ کا بنایا ہوا ہے جناب, اور مرتضی صاحب اس پہ کئی دفعہ بات کر چکے ہیں. ٹھیک ہے, یہ سارا نظام بنانے میں جو کام کیا ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومت نے کیا ہے. اور صوبائی حکومت کے کام کو انڈورس کرنے میں, ایک لولا لنگڑا بلدیاتی نظام کو امپوز کرنے میں پورے صوبے میں اگر کسی نے سہولت کاری کی ہے پاکستان پیپلز پارٹی کی, تو وہ جماعت اسلامی اور تحریک انصاف ہے, جنہوں نے اس بلدیاتی انتخابات کو ایکٹ کو مان کر 5 اور 7% ٹرن آؤٹ پہ جو ہے وہ الیکشن کنٹیسٹ ہوا, اور جیسے تیسے ہی صحیح میئر صاحب جو ہیں وہ آ گئے. اچھا, اب رانا صاحب مجھے یہ ذرا بتائیے گا کہ ایک چیز جہاں ہم سمجھتے ہیں, میں 5 سال پہلے کی بارش کا میں نے حوالہ دیا کہ ایک چیز ہے کہ جب آ جاتی ہے کہ قدرتی آفت اچانک آ جائے, وہ کہیں پر بھی ہو, ایک تو یہ ہے کہ فوراً پانی نہیں نکلتا لیکن آہستہ آہستہ نکل جاتا ہے. ایک تو یہ کنسرن کہ پانی کیوں نہیں نکلتا. دوسرا ٹوپوگرافی کا بھی ہم نے بات کیا کہ اگر پانی جا بھی رہا ہو اور ٹائڈ زیادہ ہوں سمندر کی سائڈ پہ, تو وہاں سے بھی پانی کو دھکیل سکتی ہیں کیونکہ کراچی ویسے ہی نیچے ہے. لیکن اس سے ہٹ کے کہ کیا ماسٹر پلان نہیں بننے چاہیے اتنے بڑے شہر کے, یا وہ ایک کنکریٹ کا ویسے بھی جنگل کا منظر پیش کر رہا ہوتا ہے. پھر آپ نے دیکھا کہ کوئی اس چیز کی ذمہ داری لینے کو تیار نہیں ہے, ہر کوئی کہتا ہے کہ ہمارے پاس کم اختیار ہے, ادھر زیادہ اختیار ہے. تو پھر یہ ماسٹر پلان کیسے بن سکتا ہے, یا پھر کیسے بڑے شہروں کو مینج کیا جانا چاہیے, یا یہ اگر 40 mm ہے اور یہ اگر 5 سال پہلے پتا تھا تو کیا اس پہ کوئی کام نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو یہ کہ اگر آپ یہ کہیں کہ ہمارے پاس بلدیات اب آئی یا تب آئی, آپ صوبے میں آپ کی اگر 1 درجن سالوں سے بھی زیادہ کی حکومت تھی, بلکہ غالباً میرے خیال سے 17 سال سے حکومت ہے, تو یہ تو پھر اس میں یہ کوئی بات نہیں بنتی. اور پھر عوام کس طرف دیکھے, سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں, بالکل اربن پلاننگ ماسٹر پلان ایک مسٹ ہے, اور جب بھی وہ وائلیٹ ہوگا, جب بھی انلیگل آپ ہاؤسنگ بنائیں گے, یا آپ ایک ماسٹر پلان کے اندر اگر دیکھیں نا, اگر کوئی لوور بیڈ پہ بنائی ہوئی ہے کوئی گھر, تو وہاں پھر آپ کو پمپ لگا کے پانی کو ڈرین کرنا پڑے گا. پھر بارش کے ماحول میں اگر وہاں بجلی بند ہو جائے گی تو وہاں پھر جنریٹر کا نظام ہونا چاہیے جو پانی کو پمپ کرے, ورنہ وہاں پانی رک جائے گا. تو یہ ساری پلاننگ آپ کو کریں گے تو یہ پرماننٹ اس کا حل ہوگا. کوئی نہیں کہتا کہ اگر آپ کے پاس کیپیسٹی 40 ملی لیٹر کی ہے, MM کی ہے, اور بارش 200 mm ہو جاتی ہے کہ فوراً اسی گھنٹے کے اندر پانی جائے گا. کوئی نہیں کہتا. اور یہ اس کے لیے آپ کو درست بات ہے, انفراسٹرکچر کو بڑھانا پڑے گا, سارا کچھ کرنا پڑے گا. لیکن دیکھیں نا, کچھ علاقوں سے پانی کلیئر ہو گیا ہوگا, لیکن بہت سارے ایسے علاقے ہیں جہاں پانی آج بھی کھڑا ہے, جہاں پانی گھنٹوں بلا تجویز کھڑا. تو اس کا مطلب ہے کہ وہاں پرابلمز ہیں, ان پرابلمز کے آپ کو حل نکالنے پڑیں گے. کہیں آپ کو جو کنسٹرکشن ہے وہ انلیگل کنسٹرکشن کو گرانا پڑے گا, کہیں آپ کو نئے ڈرین بنانے, برساتی ڈرین بنانے پڑیں گے, کہیں آپ کو پمپ لگانے پڑیں گے جو بارش کے وقت اگر بجلی بھی چلی جائے تو وہ چلتے رہیں. تو یہ سب کچھ آپ کریں گے. اور دیکھیں, یہ کہنا کہ اس کی ذمہ داری یا اس کی کوارڈینیشن, بھائی کوارڈینیشن کرانا صوبائی حکومتوں کا رول ہے. اگر کسی اور کی بھی حکومت تھی تو تب ان کو کیا فنڈ ملے نہیں ملے, یہ عوام کو اگر ہم یہی وہ جو ہے وہ منجن دیتے رہیں گے کہ اس کا کام تھا, اس کا کام تھا, تو میرے خیال سے اس سے نہیں چلے گا. اگر ایک صوبے کی حکومت تھی تو اس پہ رسپانسبلٹی لیں, اور یہ لوگوں کو بتائیں, کانفیڈنس دلوائیں کہ اگلی دفعہ ہم اس کی ایسی تیاری کریں گے کہ اس طرح کے منظر نہیں نظر آئیں گے. اور لوگ سمجھتے ہیں, لوگ بلا وجہ نہیں کہیں گے کہ اگر دیکھیں جو لیپسز ہیں اس کو کور کریں, اور اپنی نااہلی پہ رسپانسبلٹی لیں, اور اس کو کہیں عوام کو کور کریں. آپ رسپونڈ کرنا چاہ رہی تھی اس پہ کہ اب اس کو سارٹ کیسے کیا جائے؟ میں چاہ رہی ہوں 22 نومبر 2013 کمپلیکس یونیورسٹی روڈ کراچی, یہ فیڈرل PSDP ہے 2013-14 کی. پلیز خورشیدی اس کو نوٹ کر لینا. اچھا, اب جو دوسری بات ہے وہ یہ ہے کہ ریڈ لائن کہاں پہ بنوائے جا رہے ہیں, وہ سپر ہائی وے پہ. اچھا چلے, لیٹ ہر کمپلیٹ. یونیورسٹی روڈ کی بات کی تھی میں نے, انہیں نکال کے دے دیے, اور میں نے دونوں کو بڑے تحمل سے سنا ہے. میں بول بالکل جی, آپ کو پورا موقع. دیکھیے, مجھے بھی معلوم ہے کہ نالوں کی کیپیسٹی چوڑی ہونی چاہیے, مجھے بھی معلوم ہے کہ کیا کہتے ہیں صوبائی حکومت ہی کو حل نکالنا ہے. صوبائی حکومت ہی کا وزیر اعلیٰ 8:30 بجے روڈ پہ تھا,
اور کون ایسا شخص ہے جو یہ مشورہ دے سکتا ہے کہ تیز ہوتی ہوئی بارش میں آپ جو ہیں وہ پانی ڈرین کر رہے ہوتے ہیں. بجلی کا کام ہے اور اس کے بعد ہی نکلتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ مین آرٹریز کو کلیئر کیا گیا. اور تیسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں بہت اچھا لگتا ہے کہ یہ کہنا کہ تجاوزات ہٹائیں, نسلا ٹاور ہٹا دیا گیا, لیکن میں پوچھنا چاہتی ہوں بہت سارے کینٹونمنٹ ایریاز میں جہاں جا کے پھر پانی رک جاتا ہے سینٹرل کا اور سب جگہ کا, جا کے وہاں پہ آرڈر کر دیں, حکومت آرڈر کر دے. اور ایک آرڈر تو ادھر بھی کیا تھا, گودھرا سے لے کر اللہ والی تک پرویز مشرف کے دور میں دکانیں بنائی گئی تھی نالے پہ, پھر اس کو ایک جو ہے کاؤنسلر نے اس کو لیز بھی کرایا, 20-20 کی گز کی دکانیں کرا کے دے دی, لیکن پھر بھی اس نے نالے پہ بنائی. پھر کورٹ کا آرڈر آ گیا, پھر خواجہ اظہار جو تھے وہ دھرنے میں جا کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ گئے اور اسٹے اگین لے لیا. تو کہاں سے ہم کریں گے؟ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ آپ ایک جملے میں کہہ دیں کہ جن کے گھر نالے پہ ان کو توڑ کے پھر حکومت ان کو گھر دے. ایسا نہیں ہو سکتا, ایسا نہیں ہو سکتا. ابھی گجر نالے کو ہم نے وہ کیا تھا, بہت سارا اس کو بہتر کرایا. یہ جو آج پانی اس ڈسٹرکٹ سینٹرل میں نہیں بھرا, جب پہلے بہت ساری بارش ہوئی تھی جو 3-4 سال پہلے کی, میں لیکن 5-6 ڈسٹرکٹ میں سے صرف ایک کا تذکرہ کرنا, میں کہہ رہا ہوں اس کے ویل اٹھ گئے تھے. اور شہلا صاحبہ اس کی سولوشن کیا ہے؟ اس کے لیے پیسے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یعنی کہ یہ اس کے لیے بھی ہم ان کی جانب دیکھیں, رانا صاحب کی جانب دیکھیں. آج سے 5 سال پہلے 803 بلین ڈالر جو ہے وہ ہم نے ایشین بینک اور ورلڈ بینک سے لیے ہیں, جس کے ساتھ ہم آہستہ آہستہ کراچی کو بہتر کر رہے ہیں. جس میں نیبرہڈ سٹی ہے, کا پروگرام ہے, سویپ کا پروگرام ہے. جی یا روپے ملین ڈالر 803 بلین کا یہ ایک لیے نہیں گئے, یہ ایک معاہدہ ہوا ہے جس سے پورے کراچی کو ٹھیک کیا جا رہا ہے. ایشین بینک اور ورلڈ بینک کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے. یہ سندھ بینک, تو اس میں کیا کریں گے ویسے؟ اس کے تھرو کراچی میں کام ہو رہا ہے, کیونکہ جو فیڈرل گورنمنٹ سے ہمیں مل رہا ہے اس میں تو پی ایس ڈی پی میں ہی نہیں, عجیب سسٹم کر دیا. اچانک سے پی ڈبلیو ڈی ختم کر دیا, دوسرے صوبوں کو جو ہے وہ صوبے کے ذمہ کر دیا کام کریں گے. چلے مجھے جواب لینے دیں خورشیدی صاحب سے. دیکھیے کراچی کو فنڈ کی ضرورت ہے. فنڈ کی ضرورت ہے. علی خورشید صاحب, کس چیز کی ضرورت ہے کراچی کو؟ کوئی پلان ہے زیر غور, یا آپ نے دیکھا کہ کچھ ماسٹر پلان پہ کوئی کام چل رہا ہو کہ بھئی یہ چیزیں 200 mm تک کرنا ہے ہمیں؟ ویل, ایک ستی صاحب اچھی ول کی ضرورت ہے. اور یقینی طور پہ کراچی میں جو انفراسٹرکچر خراب ہو گیا, خود ورلڈ بینک کے اکارڈنگ $10 بلین چاہیے لیویبل بنانے کے لیے, اس کو ترقی یافتہ بنانے کے لیے نہیں. اور میری بہن نے بڑا ہی کوئی غلط سا نمبر کوٹ کر دیا, وہ 1 بلین دے رہا ہے ورلڈ بینک, جو 800 کچھ سمتھنگ بلین بتا رہی ہیں. ہاں نہیں, وہ ملین ہوگا شہلا, بلین تو بہت ہے. ہاں ملین ہوگا. اچھا, دوسری گزارش یہ, میں پھر دوبارہ لوگ, اچھا چلے میری گزارش سن لیں آپ. ٹھیک ہے, 803 بلین ریڈ لائن یونیورسٹی روڈ پہ بن رہی ہے, پروونشل گورنمنٹ بنا رہی ہے, پچھلے 3 سالوں سے عذاب بنایا ہوا ہے. اس کو کلیئر کر دیں پہلی بات. اور پھر میں دوبارہ آئی گیٹ اٹ. جی علی صاحب, مجھے گزارش کر لینے دیں. دیکھیں, جس انداز سے کراچی شہر کو صوبائی حکومت کو دیکھنا چاہیے نہیں دیکھ رہی ہے. میں پھر دوبارہ بار یہ بات کروں, اور اسی طرح یہ شکوہ فیڈرل گورنمنٹ کو بھی لے کر ہے. فیڈرل گورنمنٹ یہاں سے اچھا خاصا ریونیو کلیکٹ کر کے لے کے جاتا ہے. واٹ کراچی از گیٹنگ ان ریٹرن وہ کچھ بھی نہیں ہے جناب. آپ کا جواب دینا چاہوں گے, بڑا اہم پوائنٹ ریز کیا ہے. چلے مجھے کامنٹ لینے دیں. جی وقت مختصر ہے. دیکھیں, سب سے پہلی بات تو یہ کہ اب تو سندھ کا بجٹ وفاق کے بجٹ سے زیادہ ہے. نمبر 1 تو یہ کہنا کہ اب مجھے سوال دیکھیں نا, آپ یہ سوال ایسے اٹھاتے ہیں, یہ غلط بات ہے. مجھے آپ ابھی سکھر میں 4-5 کلومیٹر سڑک ہے, باقی تو وہاں کھڈے. تو یہ جو 1 ٹریلین کا جو بجٹ ہے, کیا اس سے بھی کراچی کو نہیں آپ ٹھیک کر سکتے؟ اور تو شہر جو ہیں وہ پہلے ٹوٹے پھوٹے ہیں. تو اس کو تو دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ اب جو 18ویں ترمیم کے بعد پیسہ تو ہے ہی صوبوں کے پاس, اب ہر وقت وہ جو کہانی تھی. تھینک یو سو مچ رانا احسان افضل صاحب فار یور ٹائم. شہلا رضا صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. علی خورشیدی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. ول ٹیک بریک کے بعد ناظرین اکرام, پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ سب کا خیر مقدم. اور اب ہمارے ساتھ موجود ہیں رکن قومی اسمبلی شیر افضل خان مروت صاحب, اور خاص عرصے بعد اسٹوڈیوز میں ان سے ہماری ملاقات ہو رہی ہے. شیر افضل صاحب بہت شکریہ جی.
امریکہ کا آپ کا دورہ رہا اس وقت جب تحریک انصاف پروٹیسٹ کر رہی تھی، پہلے 5 اگست پھر 14 اگست. تو ویسے تو ہم آپ سے بات کرتے رہے، آپ ہم سے کنیکٹڈ رہے، لیکن عمومی رائے آپ کی کیا رہی جب آپ پاکستان واپس آئے؟ کیا ملا اس احتجاج سے، یا کچھ حاصل کر پائی پی ٹی آئی اس سے؟ میں جب پاکستان واپس آیا اور پی ٹی آئی کے دوستوں سے ملاقاتیں ہوئی، لیڈر سے، پارلیمنٹیرین سے، کیونکہ اس دوران اسمبلی کا اجلاس بھی جاری تھا، تو مجھ پہ یہ انکشاف ہوا کہ پارٹی جو ہیں 5 اگست کے بالخصوص ناکام احتجاج کے بعد جو 7 میں فیصلے آئے، قیادت ڈسکوالیفائی ہوئی 9 مئی کے اوپر، اور بہت سارے لوگ جو ہیں اب اٹک کے اس پار محدود ہو گئے، ادھر آ بھی نہیں سکتے ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی جو ہے اس میں خوف جو ہے وہ بہت زیادہ سرایت کر گیا. یہ نہیں تھا پہلے، یہ خوف، سینس آف فیئر، اور یہ ایکولی لیڈرشپ کے لیول پر بھی ہیں اور ورکرز میں بھی ہیں. اور مجھے کچھ اس طرح کی فیلنگ ہوئی کہ گویا پارٹی جو ہے دوبارہ 9 مئی کے سٹیج پہ آ گئی ہے. جب ہم نکلتے تھے اور جھنڈا کوئی نہیں نکال سکتا تھا، 14 اگست کو ہم نے دیکھا نا، پی ٹی آئی کا جھنڈا جو بھی لایا تھا وہ ان کو در لیا گیا، ان پہ پرچے کاٹے گئے اور لوگ جیلوں میں گئے. تو لہذا پارٹی میرا خیال ہے کہ واپس 9 مئی کے مقام پہ آ چکی ہے. اور یہ سچویشن سوٹ کر رہی ہے پارٹی کے لیڈرز کو بھی؟ پارٹی کے لیڈر پریشان ہیں، اچھا، اور فیصلوں سے بھی پریشان ہیں. پارٹی کے جو فیصلے ہو رہے ہیں، ایک لیڈر ہیں بڑے نامی گرامی پی ٹی آئی کے، اچھا، انہوں نے مجھے اسمبلی میں کہا کہ کتنے خوش قسمت ہو کہ آپ کو پارٹی سے نکالا گیا ہے، کاش ہماری بھی آپ کی طرف پوزیشن ہوتی. کیونکہ مجھے تو ایک تو اخلاقی طور پہ میں ہر چیز سے بری ذمہ ہوں، انہوں نے ہی نکالا ہے. ان کے کام آ سکتا تھا، تکلیف کے دور میں پہلے بھی کام آیا تھا. لیکن میرا خیال یہ ہے کہ پارٹی جو ہے وہ بڑے ٹف ٹائم سے گزر رہی ہے، بہت ہی ٹف ٹائم. کیونکہ جو اس کی احتجاج کی صلاحیت تھی، ورکرز یا لوگوں کو نکالنے کی صلاحیت تھی، وہ انتہائی بری طرح ڈیمیج ہو چکی ہے. لیکن اس سے ہٹ کے کہ فیصلے آ رہے ہیں، باقی ساری چیزیں اپنی جگہ، لیکن اپنی ول اور پارٹی کی تنظیم، اس کے اوپر آپ پہلے بھی بات کرتے رہے، یہ بھی تو ایک بڑا مسئلہ ہے. اور دھڑے بندی جو آپس میں ہے، اسی لیے میں نے آپ سے پوچھا نا کہ کون لوگ ہیں جو اس میں ظاہر پریشان ہیں، اور کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جو سٹیٹس کو ہی چاہتے ہوں گے کہ جو چل رہا ہے ایسے ہی چلتا ہے. دیکھیں، یہ جو ابھی اپوزیشن لیڈرز مقرر ہوئے ہیں، میں خود سمجھتا ہوں مجھے محمود خان اچکزئی صاحب اور اعظم سواتی صاحب پہ کوئی ذاتی کوئی تحفظات نہیں ہے، میں نے ان کو مبارکباد بھی دی ہے. لیکن شاید یہ فیصلے بھی پارٹی کے اندرونی دڑا بندیوں کا نتیجہ ہے. تو نہیں، یہ مجھے ذرا سمجھائیے گا کہ یہ بیرسٹر گوہر سے لے کے اور کتنے لوگ پارٹی میں، اسد کیسر صاحب موجود ہیں، کئی نام ہیں ایسے، تو کوئی اور بندہ نہیں سمجھ میں آیا تھا خان صاحب کو؟ یہ کیا 80 لوگوں میں سے کوئی اور نہیں نظر آیا؟ دیکھیں، میں بہت زیادہ دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ خان کو جو مشاورت دی جاتی ہیں اور جس مشاورت کی بنیاد پہ فیصلے ہوتے ہیں، وہ مشاورت بدنیتیوں پر مبنی ہوتی ہے. اور ان مشاورتوں سے جو ہیں کوشش یہ کی جاتی ہے کہ پارٹی کے اندر جو ہیں کسی کو ابھرنے کا موقع نہ ملے، اور جو ہو یا جو بھی مقرر ہو ان کی مرضی اور منشا سے مقرر ہو. یہی وہ نتائج ہیں. میں آپ کو مثال دوں، خان نے سینٹ کے اپوزیشن کے لیے سب سے پہلے علی ظفر کو نامینیٹ کیا تھا جب شبلی صاحب بھی نہیں ہوئے تھے. اچھا، بعد میں شبلی صاحب گئے اور انہوں نے خان کو کہا کہ جی یہ کانسٹیٹیوشنل پوسٹ ہیں اور ہماری گرفتاریاں پھر ہوتی ہیں، تو لہذا مجھے مقرر کر دیں. تو یہ فیصلہ ریورس کرایا گیا. آپ علی ظفر صاحب سے یا بیرسٹر گوہر صاحب سے آن ریکارڈ پوچھ سکتے ہیں، بلکہ بیرسٹر گوہر صاحب نے تو آن کیمرہ اس کی اناؤنسمنٹ بھی کی تھی. اچھا، اب جب دوبارہ یہ تقرری ہوئی تو محترم اعظم سواتی صاحب کا نام آ گیا. اعظم سواتی صاحب کی بہت قربانیاں ہیں، کوئی شک نہیں ہے، لیکن بیسیکلی یہاں پر بھی علی ظفر کو مائنس کرنا مقصود تھا. پھر سے سازش. ہاں، اب جہاں تک پی ٹی آئی کی قیادت میں کوئی بھی اپوزیشن لیڈر بنتا موجودہ جو تو اس کا بھی اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ جناب علی اس گروپ کا حصہ ہوتا یا ان کا اہلکار بنتا. وہ گروپ میں کون کون ہے؟ اگر آپ نہیں، وہ راجہ صاحب ہے، علی خانم صاحب ہے، ان کی، کیونکہ آج کل فیڈ بیک ان کا جا رہا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی بڑی مانی جاتی ہے.
ایکسیس ان کی ہے، ایکسیس ان کی ہے، تو فیصلے سارے جو ہیں اسی طریقے سے ہو رہے ہیں. تو پھر یہ جو پارٹی میں کہا جاتا ہے کہ جی ون مین شو ہے، ایک بندہ پارٹی چلاتا ہے، پھر تو یہ لگتا ہے کہ جو چلوا لیتا ہے تو اس کی چل جاتی ہے. جو کان میں بات ڈال دیتا ہے اور اس کو انڈورس کروا لیتا ہے اور آگے سے تیسرا کوئی سیکنڈ کر دیتا ہے، کام ہو جاتا ہے. یہی طریقہ ہے. یہ سارے فیصلے 1.5 سال کے فیصلے سارے غلطیوں پر مبنی ہیں، بدنیتیوں پر مبنی ہیں. پارٹی کا یہ حشر انہی فیصلوں نے کر دیا ہے. نہیں تو یہ 5 اگست کا احتجاج ہوا، 14 اگست کو جو ہونا تھا، پھر وہ کہا کہ جشن منائیں گے، تو وہ ساری چیزیں کیا نہیں پہنچتی وہاں پر آگے کہ کیا ہوا، لوگ نکلے نہیں نکلے، کچھ بھی نہیں ہو رہا نا. تو اسی انداز میں جس طرح خان صاحب نے 5 اگست پہ مبارکباد دی قوم کو، عظیم الشان احتجاج پہ، ان کو یہ بتایا گیا کہ بہت اچھا ہوا، کہ عظیم الشان احتجاج ہوا. تو لہٰذا غلط بیانیاں یہ کون کر رہا ہے اس وقت؟ یہ وہی لوگ کر رہے ہیں نا جو اپنے مقاصد نکلوانے کے لیے جھوٹ سچ کیا. میں وہ لوگ جن کا پارٹی سے تعلق ہے یا جن کا خان صاحب سے تعلق ہے؟ جن کا خان صاحب سے تعلق ہے، یعنی کہ آپ یہی لوگ ہیں. بالکل سارے معاملات یہی چلا رہے ہیں. اور اب تو میں نے گزشتہ میٹنگ میں ان کو کہا، جو ورلڈ گارڈ ہیں، جو خان کے سیاسی اکابرین ہیں، ان کو میں نے ایک بات کہی، یہ وقت گزر جائے گا، سخت ٹائم ہے، تنگ ٹائم ہے، لیکن اس سخت ٹائم میں پارٹی کے ساتھ اور خان کے ساتھ وفاداری کی ضرورت ہے کہ خان کو حقائق بتائے جائے، خان کو درست حالات و واقعات سے آگاہی دی جائے. یہ نہیں ہو رہا ہے اور یہ ان کی ذمہ داری ہے. جو خاموش بیٹھے ہیں اس وجہ سے کہ کوئی ناراض ہو جائے گا. اچھا بس. اور یہ سب سے بڑی اہم چیز ہے، مضر چیز ہے، جو وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نقصان جو ہے وہ ناقابل تلافی پہنچا رہی ہے. اچھا 9 مئی کے واقعات اور اس کے بعد ان کے اوپر فیصلے اور پھر اس کے اوپر ریئیکشن ڈی جی ایس پی آر کا بھی اس پہ آیا، باقی ساری چیزیں، اور پھر یہ اکثر جو شوشہ چھوڑا جاتا ہے کہ جی ابھی بھی مذاکرات کے کوئی رستہ باقی ہے یا حکومت سے بات ہو سکتی ہے. آپ کو لگتا ہے کہ ایسی کوئی سچویشن ہے؟ آج کی جو ڈی جی ایس پی آر کا بیان ہے تو کسی کو تو اس میں شک ہی نہیں ہونا چاہیے. آج بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ یہ جو ضمانت ہوئی ہے یہ وقتی ریلیف ہے، سزائیں پھر بھی ہوں گی. حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. حکومت بھی یہی کہہ رہی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ خان اور اسٹیبلشمنٹ اور حکومت دونوں کی سوچ ایک ہے. خان بھی یہ سمجھتا ہے کہ مزاحمت جو ہے واحد راستہ ہے پی ٹی آئی کے مسائل اور خان کے مسائل کا حل مزاحمت میں مضمر ہے. تو لہذا شاید یہی ایک محرک تھا محمود خان اچکزئی صاحب کو جو ہے اپوزیشن لیڈر بنانے کے پیچھے. لیکن ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ اس پہ مشاورت کے بعد ابھی روک دیا ہے، وہ سلسلہ ابھی آگے نہیں بڑھا. لیکن دا پوائنٹ از کہ چلو ٹھیک ہے، آپ کرنا چاہ رہے ہیں، پارٹی سے کوئی آگے نہ آئے. جنید اکبر صاحب بھی ہو سکتے تھے. دیر آر سو مینی نیمز جن کو کیا جا سکتا تھا. لیکن باہر سے ایک بندے کا چناؤ کرنا، اور ان کے بارے میں بھی آپ کو پتا ہے کہ کیا بانی پی ٹی آئی کی کیا تاثرات ہوا کرتے تھے، جن کے بارے میں پہلے برا کہتے رہے اب ان کو سلیکٹ بھی کر رہے ہیں. تو یہ پارٹی سے باہر کے بندے کا چناؤ کیسے؟ یہ بھی مشاورت دی گئی ہے خان صاحب کو. لیکن محمود خان اچکزئی صاحب بڑے قد کاٹ کے سیاستدان ہیں اور کافی عرصہ ان کا پارلیمانی ایکسپیرینس ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف نے ماضی میں بھی جب صدارتی انتخاب کے لیے ان کو نامزد کیا ایک انتہائی رسپیکٹ دی ہے. اب دوبارہ جو ہیں پھر ہمارے جو لائنز بنائی ہیں 6 پارٹی اتحاد کا، ان کا صدر بنایا ہے. اس کے بعد اپوزیشن لیڈر کے منصب پہ جو ہے میں اندیشہ کر رہا ہوں، کیونکہ محمود خان اچکزئی صاحب اور پی ٹی آئی کی جو پارلیمانی پارٹی ہیں اس کا ساتھ چلنا تھوڑا مشکل ہوگا. اچکزئی صاحب اپنے انداز سے اپوزیشن کو لیڈ کرنا چاہیں گے. ایسا ہی ہے. ماضی میں پی ٹی آئی کی پارلیمانی کی پارٹی نے کبھی ان کو اعتماد میں ہی نہیں لیا کسی بھی منہ کے لیے. تو لہٰذا پارلیمنٹ کے اندر، اسمبلی کے اندر معاملات جو ہیں وہ ذرا تھوڑے سے کنفیوژن کا شکار ہوں گے. دوسری بات یہ ہے کہ مزید کنفیوژن کا شکار ہوں گے. مزید دوسری بات یہ ہے کہ پارٹی کی جو اپنی قیادت ہے وہ تو خائف ہو گئی ہیں کہ ہم اس قابل بھی نہیں ہیں کہ اپوزیشن لیڈر کے طور پہ. دیکھیں اسد قیصر ہیں، بہت پرانے یہ گریونسز موجود ہیں پارٹی میں. دیکھیے فیلنگ تو ان کو ہونی چاہیے نا. سب سے پہلا اب تو پارٹی کے اپنے ایم این ایس کا ہے نا. اگر بدقسمتی سے عمر فنڈ ڈسکوالیفائی ہو گئے
تو آپ کے 90-94 میں سے ایک بھی اگر اس طرح اہل نہیں ہے، یہ تو بڑا سوال ہے قابلیت پہ. ہاں، میرا خیال نہیں ہے کہ خان صاحب جو ہیں یہ ان کا ذاتی فیصلہ ہے. یہ بھی آپ کو لگتا ہے ذاتی فیصلہ نہیں ہے ان کا؟ بالکل نہیں، لیکن یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جس طریقے سے احتجاج یا ان کی پلاننگ یا ان کی ایگزیکیوشن میں ایک طرح کے لوگوں کو موٹیویٹ کرنے میں، ان کو نکالنے میں اور خود بھی نکلنے میں ناکامی پہ یہ ریئیکشن بھی تو ہو سکتا ہے بانی کا. دیکھیں، جو نکالنا ہے، احتجاج ہیں، ذمہ داریاں ہیں، یہ ساری تفویض بھی تو خان ہی کرتا ہے نا. یہ اس فیصلے کی ناکامی قیادت پہ کس طرح توپی جا سکتی ہے؟ 5 اگست کا فیصلہ خان کا تھا نا. تو 5 اگست کا فیصلہ جب خان کا تھا، اب اس کی تعمیل کس طرح کرنی تھی، تکمیل کس طرح کرنی تھی، اس میں ناکامی پر کسی کو تو سزا نہیں دی گئی، ورنہ اب دی جانی چاہیے تھی. لازماً تو جن 3 لوگوں کے نام تھے، علی امین گنڈاپور کو کہا تھا، سلمان اکرم راجہ کو کہا تھا، بیرسٹر گوہر کو کہا تھا، ان سے باز پوچھ ہونی چاہیے تھی. میرا خیال ہے کہ 5 اگست میں آپ دیکھیں کہ کس نے کتنا کردار ادا کیا. پنجاب میں ذمہ داری بنتی تھی سلمان اکرم راجہ صاحب کی، کے پی میں علی امین خان کی بنتی تھی، اور جو تیسری ذمہ داری تھی وہ عمر ایوب خان کو دی گئی تھی. ٹھیک ہے، بیرسٹر گوہر صاحب کو نہیں دی گئی تھی. ٹھیک ہے. اب علی امین خان نے تو اپنے تئیں ایک ریلی منعقد کرا دی، بڑی ریلی تھی. اگر وہ ریلی نہ ہوتی تو پھر مذاق بند تھا. باقی پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، بلوچستان میں سوائے کے پی کے کئی احتجاج ہوئے ہی نہیں. تو لہٰذا ان سے پوچھنا چاہیے نا، جہاں جنہوں نے کرنا تھا وہ نہ کر سکے. پھر 14 اگست آیا، 14 اگست پہ 2 رائے آ گئی. محترمہ علیمہ خانم کہہ رہی ہیں جی آپ نے نکلنا ہے، اور دوسرے کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ گناہ ہوگا نکلنا. یہ کس طرح کے فیصلے ہیں؟ اور یہ مذاق کیوں بنا رکھا ہے؟ ورکر کنفیوژن کا شکار نہیں ہوگا. لیکن مجھے ایک بات بتائیں، جو کنفیوژن کا ہم تذکرہ کر رہے تھے، پہلے کہا کہ جی یہ ضمنی انتخابات میں حصہ نہیں لیں گے، یہ آیا نا، آپ نے بھی میں سنا نے ہوگا. یہ کہا تھا کہ یہ فیصلہ ریویو ہوگا، کیونکہ اس فیصلے کے پیچھے کوئی وزڈم نہیں تھی. اچھا، کیا دانش ہے؟ آپ نے پارلیمان کا اگر حصہ رہنا ہے تو پھر آپ کیوں کر چھوڑیں گے وہ سیٹیں، بالخصوص جو کے پی سے بلانگ کرتی ہیں اور جو آپ جیت سکتے ہیں. لیکن آپ کو کیا لگتا تھا جب یہ فیصلہ آیا تھا 9 مئی کا اور اس کے بعد کافی لوگ ڈسکوالیفائی ہوئے، تو اس کے بعد بیٹھنا چاہیے تھا پارلیمان میں یا نہیں بیٹھنا چاہیے تھا؟ لیکن 9 مئی کے فیصلے اور بھی آئیں گے، اور بھی مشکلات آئیں گی. مشکلات تو شاید ابھی تو ان کا اختتام نہیں ہوگا. مسئلہ جو سب سے اہم ہے کہ مشکلات کے آگے پارٹی یک کے بعد دیگر ڈیر ہوتی جا رہی ہے. مشکلات کا مقابلہ کرنا ہے. آپ ڈسکوالیفائی بھی ہوں گے، آپ جیلوں میں بھی جائیں گے، آپ کو سزائیں بھی ہوں گی. ہتھیار تو نہیں ڈالنے ہیں نا. آپ نے ابھی تو مافیوں کی باتیں اس لیے تو شروع ہو گئی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ شاید پارٹی اب اس نہج پہ پہنچ گئی ہے جہاں شاید یہ معافی میں نہیں. لیکن اس وقت بانی پی ٹی آئی جیل میں ہے، ٹھیک ہے، ان کی اہلیہ جیل میں ہے، لیکن باقی جو لیڈرشپ ہے، جو اس وقت ایم این ایز ہیں یا جو کوئی ظاہر کے عہدے رکھتے ہیں یا حکومت کا حصہ تو نہیں ہے لیکن پارلیمان میں موجود ہیں، ون وے اور دی اندر، آپ کو لگتا ہے کہ وہ جیل جانے کو تیار ہیں؟ یہ بڑا مشکل سوال ہے. جیل جانے کو تیار تو ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ٹرین بھی ہو گئے 2-2.5 سالوں میں، کئی دفعہ جیل گئے، جس طرح میں گیا ہوں. چند ایک ایسے ہوں گے جن کے لیے جیل معنی نہیں رکھتی. میجارٹی لوگ جیل جانا پسند نہیں کریں گے. میجارٹی لوگ ایسے ہیں جن میں مزاحمت کی قوت نہیں ہے، کمزور ہیں، اور وہ ڈہ جائیں گے. البتہ پارٹی کا جو ورکر ہے، پارٹی کا جو مین فورس ہے، وہ بالکل انتہائی مستحکم ہے. مصیبت یہ ہے کہ پارٹی خود ڈس ارے ہیں، ڈس آرگنائزڈ ہیں، تو ورکر کے ساتھ وہ کنیکشن نہیں ہے، احتجاج کے لیے وہ کوآرڈینیشن نہیں ہے، لوگوں کو نکالنا، موٹیویٹ کرنا، موبلائزیشن، ان چیزوں پہ ان کی توجہ ہی نہیں ہے. تو اس وجہ سے پارٹی جو ہے کمزور حیثیت اختیار کر گئی. اچھا، مختلف احتجاجوں کی اگر بات کر لیں، 26 نومبر کا ہو یا اس کے بعد کی ابھی ریسنٹ ہسٹری میں، جو لیڈرشپ کا نہ نکل پانا ایک اپنی جگہ، سینٹ الیکشنز میں جس طریقے سے 6-5 کا فارمولا وہ اپنی جگہ. تو اس سے جس طریقے سے وہ کہتے ہیں نا کہ حق مارا جانا جو خرم ذیشان جیسے لوگوں کا یا باقی لوگوں کا، اس سے کتنا امپیکٹ پڑتا ہے کارکنان پہ کہ جو لوگ نکال سکتے ہیں لوگوں کو، ورکرز کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں، ان کا بھی حق اگر مارا جا رہا ہے یا لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی ہے تو اس سے کتنا بددل ہوتا ہے کارکن؟ بہت زیادہ حوصلے ٹوٹتے ہیں لوگوں کے. خرم ذیشان جیسے لوگ
عرفان سلیم جیسے لوگ یا ایک افریدی صاحب فیض افریدی، یہ ان لوگوں کا حق مارا جانا، پیسے والوں کو ٹکٹ دینا، نہ کہ صرف یہ حق مارا جاتا ہے بلکہ وہ لوگ جو یوتھ میں، آئی ایس ایف میں، آئی ایل ایف میں 9 مئی کے بعد نکلے تھے، جنہوں نے ورکر کے کیس لڑے، جو محاذ پہ ڈٹے ہوئے تھے، ان سب کو تو انہوں نے ہٹا دیا ہے۔ پارٹی کے آرگنائزیشن پہ نئے لوگ آ گئے ہیں۔ گزشتہ 1 سال میں جو لوگ احتجاج کا باعث بن سکتے تھے، وہ سارے لوگ جو ہیں وہ تو چینج کر دیے ہیں، اپنے لوگ لگا دیے ہیں، تو لہذا نکالنے والے کون ہیں وہ تو اب رہے ہی نہیں۔ ابھی 5 اگست کا احتجاج تھا، حیرت کی بات یہ تھی کوئی کوارڈینیشن کمیٹی نہیں تھی، کسی نے ایک بھی موٹیویشن سپیچ نہیں دی، کہیں پر جلسہ نہیں کیا گیا کہ 5 اگست کو نکلنا ہے، عوام پہ چھوڑ دیا گیا کہ خان کہتے ہیں 5 کو۔ ایک تو ڈر ہو گیا نا، آپ نے کہا کہ ڈر کا فیکٹر تھا، لیکن یہاں تو ول بھی نہیں دکھائی دے رہی نا۔ دیکھیں ول اس طرح ہیں کہ قیادت جو ہیں وہ مار بھی کھائی، انہوں نے جیلیں بھی کھائی، تکالیف بھی اٹھائی، اوپر سے گالیاں بھی سنی۔ اچھا، ان گالیوں نے جو ہے دڑن تختہ کر دیا ہے، اور ان بلنگ کلچر نے، سوشل میڈیا باپ بنی ہوئی ہے، آئے دن ہر ایک کو سناتی ہے۔ اور آپ بچے ہوئے ہیں یا ابھی تک آپ کا بھی نا مجھے تو کوئی ان کی پرواہ نہیں ہے، جو لوگ گالیاں دیتے ہیں وہ ان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ اور کوئی جنگ یہاں بیٹھ کے دیتے ہیں باہر یہ دیکھیں انہوں نے باٹس بنائے ہوتے ہیں، جیلی اکاؤنٹس، ان پہ گالیاں دیتے ہیں۔ یہ تو زنخ ہی گالیوں سے شاید کوئی جنگ جیتتے ہوں گے، کوئی جنگ گالیوں سے جیتی جاتی ہے۔ فوج کو گالیاں دیں، جرنیلوں کو گالیاں دو، عدالتوں کو دو، کسر ہم سے پوری ہوتی ہے۔ رانا ثناء اللہ صاحب نے اس بریگیڈ سے متعلق کچھ کہا تھا، وہ ذرا سنوا دیتے ہیں آپ کو۔ ان کا جو گالی گلوچ بریگیڈ ہے وہ تو ان کی وہ کلاس لیتا ہے کہ یہ بڑے خوفزدہ ہیں۔ دیکھیں ان میں سے کچھ اچھے لوگ جو کہ ماڈریٹ ہیں، جو کہ سیاسی سوچ رکھتے ہیں، جو کہ ان معاملات کو چاہتے ہیں کہ یہ کوئی بہتری کی طرف آئے اور یہ ڈیڈ لاک سے جو ہے وہ باہر نکلیں، وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو تیار ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بیٹھ کے بات کرنے کے علاوہ ان چیزوں کا کوئی حل نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اجازت نہیں ہے۔ جو آدمی یہ بات کرتا ہے اس کی ملاقات بند ہو جاتی ہے، اس کے پیچھے جو ہے وہ سوشل میڈیا پڑ جاتا ہے۔ ہاں جی، کہہ رہے ہیں کہ جو آدمی یہ بات کرتا ہے اس کی ملاقات بند ہو جاتی ہے، تو اس کے اندر بھی آپ کہہ رہے ہیں کہ علیمہ خان صاحبہ یا باقیوں کا رول ہے؟ دیکھیے گالم گلوچ بریگیڈ جو ہے نا، یہ اس کو ڈسون کرنا پڑے گا۔ پی ٹی آئی کے لیے بھی ایک گلی بنی ہوئی ہے، خان کے لیے بھی، پیچھے خان کی تصویر لگائی ہوتی ہیں، آگے سے لوگوں کو ماں بہن کی ننگی گالیاں دیتے ہیں۔ یہ پارٹی کی خدمت ہے، اور اس بدتہذیبی کے کلچر نے ہمیں دشمن بنا دیا۔ 91-90% الیکٹرانک میڈیا کے صحافیوں کو جو گالیاں پڑتی ہیں ان کی طرف سے، وہ اسی بڑے ذاتی لیول پہ جا کے سیاستدانوں کے ساتھ، یہ جو کوئی انگلینڈ گیا، کوئی امریکہ گیا، پیچھے سے نعرے اور گالم گلوچ۔ مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو کہہ رہے ہیں کہ رانا صاحب نے جیسے کہ کہا کہ جو لوگ سیاسی سوچ رکھتے ہیں، اچھی سوچ رکھتے ہیں، بہتری کی طرف معاملات کو لانا چاہتے ہیں، یہ لوگ کتنے ہیں پارٹی میں اور ان کی سوچ کیا ہے؟ یعنی کہ ان کا کیا مطلب ایک اگر اپروچ کیا ہے؟ 90 مینیز ہیں تو 80% مینیز یہی سوچ رکھتے ہیں، وہ ان سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں، لیکن بیسیکلی ان لوگوں کو یہ گالم گلوچ بریگیڈ کو حاوی کر دیا گیا ہے پارٹی پر، جن کے بغیر کوئی فیصلہ ہو۔ انہوں نے کہا جی آپ پارلیمانی کمیٹی نے کہا ہم نے جانا ہے بریفنگ پہ، انہوں نے کہا نہیں جانا ہے، ان کے ڈر سے فیصلہ ہی کس کے کنٹرول میں ہے یہ بریگیڈ؟ دیکھیں بریگیڈ اب تو بریگیڈ خود سر ہو چکا ہے، خود سر، اب تو یہ ڈالر کمانے کے چکر میں ہیں، اور یوٹیوبرز ہیں، انہوں نے اپنے اپنے فالوور بنائے ہوئے ہیں آپس میں آپ کو میرے لیے ایک کمپین بن رہی تھی کہ اس کو گالیاں دینی ہے، تو ایک صحافی نے کہا کہ میرے اکاؤنٹ سے آپ اندر جائیں، تو میں گیا، وہاں پہ 2-3 لوگ ہیں جو پی ٹی آئی کے سوشل میڈیا ٹیم چلاتے ہیں، وہ آگے سے ٹاسک دیتے تھے کہ 10 لوگ جو ہیں یہ میسج دیں گے، 10 لوگ یہ گالی دیں گے، یہ ایک آرگنائز طریقے سے، میں خود ان میں سن رہا تھا، تو یہ بڑے آرگنائز طریقے سے زیادہ سے زیادہ فی شخص 50 لوگ لگا دیتے ہیں، اور وہ 50 لوگ جو ہیں آپ کے پیچھے لگے رہتے ہیں اور آپ کو گالیاں بھی دیتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تھینک یو سو مچ، بہت شکریہ آپ کا شیر افضل مروت صاحب۔ ٹائم جی، یہاں پر ناظرین اکرام بریک لیں گے اور بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔
بریک کے بعد ناظرین کرام پروگرام میں ایک بار پھر سے خیر مقدم. اور ظاہر ہے کہ پروگرام کے آخر میں نے ڈسکس کیا کہ پی ٹی آئی کی پالیٹکس کیا رہے گی, اور شیر افضل مروت صاحب آپ نے دیکھا کہ وہ خاصے اس وقت مایوس دکھائی دیے کہ پارٹی کا کوئی ویژن نہیں ہے, کوئی کلیئرٹی نہیں ہے, کیا کرنا ہے, کس طریقے سے کرنا ہے, پلس کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. بائی الیکشن لڑنا ہے نہیں لڑنا وہ ایک الگ مسئلہ, پھر اس کے بعد کس کو اب لیڈر آف دی اپوزیشن بنانا ہے اس کے اندر ایک فیصلہ آتا ہے, پھر واپس لے لیا جاتا ہے. تو یہ کنفیوژن جو ہے یہ ورکرز کا اور جو باقی لوگ سپورٹرز ہیں ان کا مورال بھی ڈاؤن کر رہی ہے. تو ظاہر ہے لیٹس سی واٹ ہیپنز, لیکن ان کی نظر میں پی ٹی آئی کی مشکلات کم ہونے والی نہیں ہیں. پروگرام سے فی الحال اتنا ہی. اشفاق اسحاق ستی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ ناصر.